अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट उमामा मीर लाइव फ्रॉम इन्फो न्यूज़ नेटवर्क। नाजरीन, पिछले कुछ दिनों से जो दुनिया की सूरत हाल चल रही है, दुनिया वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ गामजन है। मशरक़ वस्ता की जो सिचुएशन है, ईरान और इसराइल के दरमियान जो एक जंग जारी है, उस सिचुएशन को लेकर दुनिया में एक अहम तब्दीलियाँ आ रही हैं, मुलाकात हो रही हैं, अहम किस्म की पेशरफ्त की जा रही हैं और साइड्स को चूज़ किया जा रहा है। इस टाइम इस सारी सिचुएशन में जो सबसे अहमियत जो जिस मुल्क की बहुत ज़्यादा है, वो पाकिस्तान उन मुल्कों में से एक मुल्क है। और अभी हाल ही में पाकिस्तान के आर्मी चीफ अमेरिका के दौरे पर हैं और वहाँ उनकी मुलाकात मुतवक्को है सदर ट्रंप के साथ। और पाकिस्तान और इंडिया की जंग के बाद पाकिस्तान की इस जंग में एक कामयाबी जो हुई और दुनिया में जो मुकाम बुलंद हुआ है, उसके बाद पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हैं, उनका दौरा बहुत अहमियत का हामिल है। इस सिलसिले में हम आज बात करेंगे। हमारे साथ हैं सोशल एनालिस्ट सैयद कौसर अब्बास सर। वेलकम टू द शो सर। इस मुलाकात को आप किस तनाज़ुर में देखते हैं? क्या ये मुलाकात सियासी है, सफारती अहमियत की हामिल है, अस्करी अहमियत की हामिल होगी? इस मुलाकात से क्या पेशरफ्त होती हुई देखते हैं आप? देखें जी, मेरे ख्याल से जो अभी सिचुएशन सारी चल रही है पाकिस्तान की, उसमें एक अहमियत, जिस तरह आपने खुद ही कहा, कि बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। और इसमें स्पेशली जो एक मिस कैलकुलेशन हुई इसराइल की जानिब से भी, जिस तरह इंडिया ने एक मिस कैलकुलेशन की थी पाकिस्तान के हवाले से, और ये समझा था कि डिले करेगा, और पाकिस्तान ने चंद मिनट्स में जो इंडिया है उसके पड़खच्चे उड़ा दिए एक किस्म के। और उसके बाद जो है वो जो मोदी है, वो भागा भागा जो है वो जाके प्रेसिडेंट ट्रम्प के उसने पांव पकड़े और जाके ये सिफारिश की कि मुझे किसी भी तरीके से इस जंग से निकाला जाए, क्योंकि राफेल जैसे तैयारे और जितने भी उनके मिलिट्री इंस्टॉलेशंस थी, उनको जो है वो तबाही की तरफ जो पाकिस्तानी अफवाज हैं, पाकिस्तानी एयरफोर्स हैं, उन्होंने जो है वो उसकी तरफ उसको लेके गए। और उसमें दुनिया में ये साबित किया पाकिस्तान ने कि पाकिस्तान जो है वो वाकई में एक स्ट्रॉन्ग जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन या सेटअप है या इक्विपमेंट्स है वो रखता है। न सिर्फ इक्विपमेंट्स रखता है, बल्कि उनको चलाने की सलाहियत भी रखता है। इसी तरह अगर आप देखें तो अभी जो ये सारा एपिसोड हमें नजर आ रहा है इसराइल और ईरान के बीच में, अगेन इसराइल अपने आप को ये समझ रहा था कि वो शायद मशरक़ वस्ता में एक बहुत बड़ा प्लेयर है, और उसकी वजह से शायद अमेरिका भी जो है उसके ऊपर डिपेंडेंट है, और बाकी जो जितने ममालिक हैं वो भी उसके ऊपर डिपेंडेंट हैं। और पाकिस्तान और इंडिया की जंग में भी इसराइल ने पूरा पूरा सपोर्ट किया इंडिया को, लेकिन उसके बावजूद अल्लाह के फजल से पाकिस्तान को जो है वो उसके अंदर सक्सेस मिली। और उसके बाद जो अभी सिचुएशन हुई, उसमें उसने ये समझा कि शायद जो वो ईरान के ऊपर अगर कोई इस तरह का अटैक करेगा तो ईरान जो है वो उसको जवाब नहीं दे पाएगा। जबकि अगेन ये मोदी की तरह की ही एक मिस कैलकुलेशन जो है वो नेतन याहू ने भी की, और उसने जो है वो मिस कैलकुलेशन की। और ईरान ने जिस तरीके से, जिस प्रोफेशनल तरीके से और जिस स्ट्रॉन्ग तरीके से उन्होंने रिस्पॉन्स दिया, उन्होंने जो इसराइल है उसकी सारी की सारी जो फिरौनियत है उसको जमीन के बोस जो है वो कर दिया। अब भी जो है वो देखें, इस सारी सिचुएशन के अंदर अभी तक भी जो है वो इन दोनों ममालिक के बीच में एक जंग का सिलसिला जो है वो चल रहा है। जो बात आपने की कि वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ सिचुएशन जा रही है, अभी ये थमने को नहीं पा रहा। हर रोज हम देखते हैं कि इसराइल की जानिब से जो मासूम फलस्तीनी हैं, उनके जो मासूम फलस्तीन के ऊपर वो पहले पिछले कई सालों से जो है वो हमला आवर है। वहां पे आपकी हमला खवातीन, वहां पे आपके निहत्थे लोग, वहां पे आपके मासूम बच्चे जो हैं उनको टारगेट किया गया पिछले कई बरसों के अंदर। और हजारों नहीं, लाखों फलस्तीनी जो मासूम हैं उनको जो है वो टारगेट किया गया। और इस हवाले से जो ज्यूइश लोग हैं उसमें सिर्फ ये नहीं है कि सारे के सारे लोग जो हैं वो इसको सपोर्ट कर रहे हैं, इस तरह की जो वॉर के इसराइल के अंदर भी फलस्तीन के हक में जो है यहूदी लोग भी जो है वो एहतजाज कर चुके हैं कि
جو فلسطین کے معصوم لوگوں کے اوپر اس طرح کے نہتے لوگوں کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے اس کو کنڈیم کر چکے ہیں. اسی طرح ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی جب ایران کے اوپر بھی یہ ساری کی ساری سچویشن ہوتی ہے تو اس کے اوپر بھی جو آپ سمجھیں کہ دن میں ایران نے جو ہے وہ اسرائیل کو تارے دکھا دیے ہیں, اور اس حوالے سے ایک میجر رجیم چینج جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے. لوگ ابھی تک یہ بات کر رہے تھے کہ میجر رجیم چینج ہمیں نظر آئے گا ایران کے اندر, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں شاید میجر رجیم چینج نظر آ رہا ہے اسرائیل کے اندر, جس میں اسرائیل کی جو جو یہو کی جو یہ ساری کی ساری ایک لابی ہے, اس لابی کو ہم دیکھیں گے آنے والے دنوں میں کہ وہ تبدیل بھی ہوگی, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ چیزیں کمپیریٹیولی جو ہے وہ بہتری کی طرف جائیں گی. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں تو اس سارے پروسیس کے اندر دیکھیں امریکہ کا ایک بڑا اہم رول ہے. امریکہ کے رول کو آپ کبھی بھی نگلیکٹ نہیں کر سکتے, لیکن دوسری جانب پہ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ امریکہ نے ہمیشہ سے جو ابھی ریسنٹ سچویشن ہم نے پچھلے چند ماہ کے اندر دیکھی, تو امریکہ نے انڈیا اور پاکستان کے بیچ میں بھی جو جنگ تھی اس کے اندر بھی امریکہ نے میڈیٹر کا رول پلے کیا اور پیس کی بات کی, ٹریڈ پروموشن کی بات کی. حالانکہ رشیا جو شاید سب سے زیادہ ایک کلیش ہے رشیا اور امریکہ کا, لیکن اس کے باوجود ہم نے دیکھا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اب پہلی کال جو ہے 2.5 گھنٹے کی کال جو ہے وہ رشین جو پوٹن ہے ان کو کی, اور اس کے بعد انہوں نے ٹریڈ کی بات کی, انہوں نے الائنس کی بات کی, انہوں نے آپس میں ہارمنی اور پیس کی بات کی اور بزنس کی بات کی, کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ بیسیکلی بزنس مین ہے, اور ان کی ہمیشہ وہ کہتے ہیں کہ جو ریسورسز آپ نے وار کے اوپر یا جنگ کر کے یا لوگوں کے اوپر ظلم کر کے ضائع کرنے ہیں, ان ریسورسز کو بہتر ہے کہ آپ ہیومن ڈیولپمنٹ کے اندر لگائیں, اس کو ٹریڈ پروموشن کے اندر لگائیں, جس کی وجہ سے ان کو ڈیفینیٹلی وہ امریکہ کو بھی فائدہ ہوگا. اس حوالے سے جو یہ جو اسرائیل اور ایران کی جنگ ہے اس کے اندر بھی جو ہے وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی شاید اس کو سپورٹ کریں گے. دیکھیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کی اپنی جو پالیسی ہے ابھی تک جو کلیئرلی نظر بھی آئی ہے بہت سارے ان کے ایکشن سے, وہ یہی ہے کہ کسی بھی صورت وہ جنگ کی طرف نہیں جائیں گے, وہ کسی بھی صورت جو ہے وہ کسی کانفلکٹ کو پروموٹ نہیں کریں گے. ہمیں یہ نظر آئے گا کسی کچھ سٹیٹمنٹس ہمیں شاید کنٹروورشل بھی نظر آئیں, لیکن آنے والے دنوں میں آنے والے وقت میں ہم دیکھیں گے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جو ہے وہ ایک نیوٹرل رول ہوگا, اور وہ جو اسرائیلی پرائم منسٹر ہے اس کو بھی بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ایک اگنورنس والے سٹیج پہ, جیسے آپ نے دیکھا کہ پرائم منسٹر مودی کو پچھلے کئی دنوں سے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہر میٹنگ کے اندر, ہر پبلک گیدرنگ کے اندر وہ اس کے خلاف کوئی نہ کوئی اس طرح کی سٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں جس سے وہ ایک پرائم منسٹر مودی کی جو ہے وہ ایک مذاق بنتا ہے. اور آج تو G7 کنٹریز کے اندر دو فوٹو میں اندر بھی جو ہے وہ پرائم منسٹر مودی کو جو ہے وہ نہیں جانے دیا گیا. اور اسی طرح کی جو سچویشن ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ بھی ہوگی, اور شاید اسرائیل کے اندر ہم ایک میجر رجیم چینج بھی دیکھیں گے. وہاں پر لوگ جو ہیں وہ ابھی جو وہاں کے لوگ ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں سے بھاگنا شروع ہو گئے ہیں, اپنے شہروں کو چھوڑ کے بھاگنا شروع ہو گئے ہیں, اپنے جو ایون ایئر فورس کے لوگ ہیں وہ اپنی سروس کو چھوڑ کے بھاگنا شروع ہو گئے ہیں. تو الٹیمیٹلی یہ چیزیں جو ہیں وہ ایک مجھے لگتا ہے کہ نیگوسیشن اور پیس کی طرف جائیں گی, بیکاز وار از ناٹ دا سولوشن. سولوشن جو ہے وہ ہمیشہ پیس اور نیگوسیشن سے ہوگی, اور اسی کی طرف الٹیمیٹلی دنیا کو جانا پڑے گا. دیکھیں جنگ جہاں پہ بھی ہے آج کل کے دور میں جنگ لڑنا آسان کام نہیں ہے. جنگ لڑنے سے جو ہے وہ آج کل نیوکلیئر دور ہے اور میزائلز کا ٹائم ہے, اور اس وقت جو ایک جگہ سے جب دوسری جگہ پہ اٹیک کیا جاتا ہے وہ چند منٹس کے اندر بہت بڑی تباہی پھیلا دی جاتی ہے. تو کسی کی بھی فیور میں جو ہے وہ یہ جنگ کی سچویشن نہیں ہے, وہ چاہے امریکہ ہے, چاہے اسرائیل ہے, چاہے ایران ہے, چاہے پاکستان ہے, چاہے چائنا ہے, کوئی بھی ہے. تو اس ساری سچویشن کے اندر جو ہے وہ الٹیمیٹلی ہمیں نیگوسیشن اور پیس ہی نظر آئے گا انشاءاللہ آنے والے دنوں میں. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں ابھی جو میجر بات ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ
دو بلاکس ہمیں نظر آ رہے ہیں. ایک بلاک وہ ہے جس سائڈ پہ آپ کا چائنا، رشیا، پاکستان، ایران، افغانستان، یہ والی ساری آپ کو جو سائڈ ہے، یہ آپ کو ایک قسم کا جو ہے وہ بلاک نظر آ رہا ہے. دوسری سائڈ پہ آپ کا بلاک ہے جس میں آپ کا امریکہ، اسرائیل اور باقی جو ممالک ہیں وہ بلاک آپ کو نظر آئے گا. ٹھیک ہے، تو اس سارے جو دونوں بلاکس ہیں، جو ایک پاور ایک ڈسٹریبیوشن کی بات دنیا کے اندر چل رہی ہے، شاید وہ جو پاور ڈسٹریبیوشن ہے اس میں اگر یہ دونوں بلاکس چاہے وہ کتنے ہی مضبوط ہوں، لیکن دونوں میں سے جو بھی جنگ کی طرف جائے گا وہ کبھی بھی اپنی پاور کو مینٹین بھی نہیں کر سکے گا، اور الٹیمیٹلی وہ نقصان اٹھائے گا اس ساری سچویشن کے اندر. تو بہتر بھی سب کے لیے یہی ہے کہ وہ بے شک اپنے بلاکس بنائیں، لیکن ان بلاکس کو ٹریڈ پروموشن کے لیے بنائیں. ان بلاکس کو جو ہے وہ ایک بہتر پیس پروموشن کے پروسیس کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے بنائیں. اس مختلف ممالک کی جو زیادہ بہتر اپنے ملک ممالک کے لیے بھی شاید پرفارم کر سکیں گے تمام ممالک، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ دنیا کے لیے بھی ایک شاید ساری سچویشن کو جو ہے وہ بہتری کی طرف لے کے جا سکیں گے. بالکل سر، آپ نے صحیح بات کی ہے، کیونکہ پاکستان اور انڈیا کی جتنی بھی سچویشن رہی ہے، جنگ کی سچویشن، اس میں امریکہ کا ایک اوپن رول تھا ایز اے میڈیٹر. وہ الگ بات ہے کہ پرائم منسٹر مودی شرمندگی کی وجہ سے اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتے اور ابھی بھی سیز فائر یا میڈیشن کو ایکسیپٹ نہیں کرے، اور وہ ایک قسم کا اپنا دنیا کے سامنے مذاق اڑا رہے ہیں. پاکستان کی آن دا ادر ہینڈ جو امریکہ کے ساتھ ریلیشنز ہیں وہ بہت اسٹرانگ ہوتے جا رہے ہیں. اس دورے کی وجہ سے بھی اس چیز کو کلیم کیا جا رہا ہے، بہت اہمیت کا حامل یہ دورہ ہے. اور اس ساری سچویشن میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں مزید تبدیلی آئے گی، مزید مضبوطی آئے گی؟ یہ کس سمت جائیں گے؟ تجارتی معاہدات کی طرف جائیں گے؟ کس طرح کی پیش رفت ہوگی؟ وہ الحمدللہ صرف اس خطے میں نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر پاکستان کی اہمیت جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. اور دوسری جانب جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ابھی فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ ان کو ابھی موقع ملا کہ وہ امریکہ کے ایک کامیاب دورے پہ ہیں. تو اس کامیاب دورے کا بھی یہ ایک انڈیکیٹر ہے. دیکھیں، پہلے جب عاصم منیر صاحب یا پاکستانی کوئی بھی جرنیل یہاں سے جاتا تھا تو وہ ایز اے جرنیل جاتا تھا، ایز اے چیف آف آرمی سٹاف جاتا تھا. لیکن آج جب عاصم منیر صاحب وہاں پہ جا رہے ہیں تو عاصم منیر صاحب ایک جیتے ہوئے جرنیل کے طور پہ جا رہے ہیں، کہ انہوں نے ایک جنگ جیتی ہے، اس کے بعد وہ وہاں پہ جا رہے ہیں ایز اے فیلڈ مارشل، ایز اے جرنیل کے طور پہ. تو جو جیتا ہوا جرنیل ہوتا ہے اس کا کسی ملک میں جانا جو ہے وہ ایک بالکل ہی کائنڈ آف امپریشن ہے، وہ چھوڑ کے آتا ہے. تو ڈیفینیٹلی جب عاصم منیر صاحب اب ٹریول کر رہے ہیں یا آلریڈی وہاں پہ موجود ہیں، تو آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ پاکستانی قوم یا پاکستانی کمیونٹی جتنی بھی وہاں پہ موجود ہے، بڑا انہوں نے وارملی ان کو ویلکم کیا، اور بڑی ان کے حق میں نعرے بازی ہوئی، بڑی سکرینز لگائی گئیں جو جنرل عاصم منیر کو کے حق میں جو ہے وہ وہاں پہ سکرینز چل رہی ہیں. اسی طرح وہاں پہ بہت ساری ڈاکومنٹریز چلائی جا رہی ہیں جو پاک فوج اور جنرل عاصم منیر کی فیور میں جو ہے وہ وہاں پہ چل رہی ہیں. ان کو بڑا ایک وارملی ویلکم کیا جا رہا ہے عاصم منیر صاحب کو. ان کے ساتھ محسن نقوی صاحب بھی موجود ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ بڑے افسوس کی ایک بات ضرور ہے کہ دیکھیں وہاں پہ ہماری ملک کے جو چند سیاسی لوگ ہیں وہ وہاں پہ بھی اس طرح کے پروٹیسٹ کرتے ہوئے نظر آئے اور ان کے خلاف کیمپین کرتے ہوئے نظر آئے، جس کو میرے خیال سے جو بڑا سیریس ایک ایشو ہے، جس کو پوری قوم کو مذمت بھی کرنی چاہیے اس کی، اور اس طرح کے لوگوں کا بائیکاٹ کرنا چاہیے کہ جو لوگ اپنے ملک کے جب لوگ وہاں پہ جاتے ہیں امریکہ میں، تو بجائے اس کے کہ وہ ان کے حق میں بات کریں، بجائے اس کے کہ وہ چلیں آپ حق میں بات نہیں کر سکتے، آپ خاموش ہو جائیں، لیکن دنیا کو آپ کیا امپریشن دینا چاہ رہے ہیں اس ساری سچویشن کے اندر، کہ جب آپ کے ملک کا جو ایک جیتا ہوا جرنیل ہے، جب وہ جس کو اللہ نے فتح دی، وہ جب جا رہا ہے اس ملک کے اندر، تو بجائے اس کے کہ آپ کوئی سپورٹ شو کر سکیں، آپ کوئی اچھا جیسچر شو کر سکیں، آپ وہاں پہ بھی
وہی گالی گلوچ والی حرکتیں کر رہے ہیں, وہی پروٹیسٹ والی حرکتیں کر رہے ہیں, جو الٹیمیٹلی میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ایک نیگیٹو امپریشن اس پارٹی کے لوگوں نے دیا, اور اس کو ہم پوری قوم کو میرے خیال سے کنڈیم کرنا بھی چاہیے, اور اس کو کسی بھی صورت جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہیے. لیکن دوسری جانب وہ چاند ایک لوگ تھے جنہوں نے یہ حرکت کی, لیکن دوسری جانب ہم نے دیکھا کہ پاکستان کی بڑی کمیونٹی جو ہے وہ نیو یارک کے اندر, واشنگٹن کے اندر, مختلف جگہوں کے اندر ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ لوگ جو ہیں وہ کہ ایک جیتا ہوا پاکستان کا جرنیل, ایک جو فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب ہیں, وہ اس وقت امریکہ کے دورے پہ ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں جب اب جیسا میں نے پہلے کہا کہ عاصم منیر صاحب کا وہاں پہ جانا یقیناً اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں وہ آنے والے دنوں میں مزید اسٹرنتھن ہوتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں, اور وہ ہمیں پچھلے کچھ ٹائم سے جو ہے وہ نظر بھی آ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر بھی اگر ہماری جو یہاں پہ امبیسڈر ہیں مس نیٹلی, ان کو بھی اگر دیکھیں تو ان کی طرف سے بھی بڑا ایک پرجوش قسم کا ایک رول پلے کیا گیا. میں سمجھتا ہوں بڑا پازیٹیو رول رہا اس ساری سچویشن کے اندر نیٹلی بیکر کا بھی, اور اس کے ساتھ ساتھ جو باقی ہماری یہاں پہ امریکن ڈپلومیٹس ہیں, جو ان کا نیشنل ڈے تھا اس کے اوپر بھی ہم نے دیکھا کہ ہمیں پاکستان کی طرف سے بھی بڑا اچھا ایک جسچر نظر آیا, پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے, پاکستانی گورنمنٹ کی طرف سے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو یو ایس کی یہاں پہ لیڈرشپ ہے ان کی طرف سے بھی. اور اسی طرح ابھی جب جنرل عاصم منیر وہاں پہ جا رہے ہیں, جب وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ سے آج ان کی ملاقات ابھی ہوگی, اس ملاقات کے بعد بھی آپ دیکھیں گے کہ ایک ڈفرنٹ قسم کا پرسپیکٹو جو ہے وہ سامنے آئے گا. آلدو کہ وہ میٹنگ جو ہے وہ بڑی انڈور میٹنگ ہو رہی ہے, وہ بڑی آف کیمرہ میٹنگ ہو رہی ہے, ان کیمرہ میٹنگ ہو رہی ہے, اور اس میں کوئی پبلک یا کوئی اور ریپرزینٹیٹو نہیں ہوگا, لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ اس کے بعد میڈیا سے ٹاک کریں گے. اس میڈیا ٹاک میں وہ بتائیں گے کہ کیا میٹنگ ہوئی جو عاصم منیر صاحب اور ان کی ہوئی ہے, اور اس میں یقینی طور پہ وہ پاکستان اور یو ایس کے بیچ میں ایک ٹریڈ ریلیشن شپ کو بھی اسٹرینتھن کریں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان اور یو ایس کے بیچ میں جو اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے اس کو بھی اسٹرینتھن کی جائے گی. جیسے بہت ٹائم سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یو ایس جو ہے وہ بھی یہ چیز فیس کر رہا ہے, اور پاکستان بھی یہ فیس کر رہا ہے پچھلے کئی دہائیوں سے, کہ ہم ٹیررزم کو بڑا سیریسلی فیس کر رہے ہیں اس ریجن کے اندر, جس کو جو ٹیررزم ہے اس ٹیررزم کے خاتمے کے لیے, ایکسٹریمزم کے خاتمے کے لیے, جو ٹریڈ پروموشن ہے اس کی پروموشن کے لیے, جو ہیومن ٹرافکنگ, انلیگل مائگریشن ہے, اس چیز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جو ہے وہ اس طرح کے سارے جو سٹیپس ہیں وہ ہم دیکھیں گے کہ جو جنرل عاصم منیر صاحب اور جو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیں ان کی ملاقات کے اندر بڑی اس طرح کی خوشائند چیزیں جو ہیں وہ نظر آئیں گی, جو الٹیمیٹلی پاکستان کو بھی انشاءاللہ فائدہ دیں گی, اور امریکہ اور پاکستان کے تعلقات کو بھی بہتر بنائیں گی. اور اسرائیل اور انڈیا جیسے جو ممالک ہیں ان ممالک کے منہ پہ ایک بہت بڑا یہ تماچا ہوگا کہ اس وقت جو ہے وہ مودی جو پوری دنیا کے اندر ضلالت فیس کر رہا ہے, اور دوسری جانب الحمدللہ پاکستان کا فیلڈ مارشل, پاکستان کی باقی لیڈرشپ, ابھی بلاول بھٹو صاحب نے ایک پیس ڈیلیگیشن لیڈ کیا, جو میں سمجھتا ہوں کہ بڑا سٹرونگ کیس ایک لڑا بلاول بھٹو صاحب نے اس سارے جو اپنے ٹرپ کے اندر. اور اسی طرح جو ابھی فیلڈ مارشل صاحب جو ہیں اس کے اوپر ابھی ان کا جو وزٹ ہے اس کے اوپر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑا ایک سیریس لیول پہ ایک اپریسیشن بھی مل رہی ہے پاکستان کو, اور دنیا جو ہے وہ پاکستان کو اکنالج کر رہی ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ آج ہی لوگ جو ہے مجھے اوورسیز پاکستانیز یہاں پہ ملے, تو ان سے میری ویسے ہی بات ہو رہی تھی, میں کہہ رہا تھا کہ بھائی ہمیں اب دنیا کے اندر جو ہے وہ بالکل ایک ڈفرنٹ نظر سے دیکھا جاتا ہے, ڈفرنٹ اینگل سے دیکھا جاتا ہے, اور الٹیمیٹلی جو ہے وہ اس کا فائدہ ہمارے اوورسیز پاکستانیز کو بھی ہوا ہے. اور وہ جو پچھلے کچھ عرصے میں ہم دیکھ رہے تھے کہ جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ ایک سینٹیمنٹ تھا وہ اب بالکل ہی ہمیں ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور کریڈٹ گوز ٹو فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کہ انہوں نے اپنی پوری اس پرفارمنس کو اس لیول پہ وہ لے کے آئے,
کہ پوری قوم کو انہوں نے ثابت کیا کہ نہ پاکستان صرف اس خطے میں نہیں، صرف انڈیا کے خلاف نہیں، بلکہ دنیا پوری کا ایک جو ہے وہ ایک بیسٹ فوج ہے، بیسٹ ایئر فورس ہے، بیسٹ نیوی ہے جو دنیا میں اب تو شاید پوری دنیا ہمیں یہ آپ دیکھیں تو کوٹ کرتی ہے کہ پاکستان ہیز دا بیسٹ آرمی. ٹھیک ہے، اور یہ انشاءاللہ چیزیں جو ہیں وہ بہتری کی طرف ہی جائیں گی، اور ہمیں آنے والے دنوں میں یہ بات نظر آئے گی کہ پاکستان کے اندر ہمیں مزید سٹیبلٹی بھی نظر آئے گی، پاکستان کے اندر ہمیں پیس بھی نظر آئے گا، پاکستان کے اندر ہمیں اکنامک ڈیولپمنٹ بھی نظر آئے گی، پاکستان کے اندر ہمیں ہیومن ڈیولپمنٹ بھی نظر آئے گی. یہ ساری کی سارے جو انڈیکیٹرز ہیں یہ آنے والے دنوں میں آپ کو کلیئرلی یہ چیزیں نظر آئیں گی، کیونکہ پاکستان کی اہمیت، پاکستان کا رول دنیا میں ایک ڈفرینٹ رول ہے، ایک ڈفرینٹ اہمیت ہے، جو شاید وہ ٹپیکل جو آج سے پہلے ہمارے بارے میں ایک خواہ مخواہ ایک نیگیٹو کرٹیسزم کیا جاتا تھا، وہ اب نہیں ہے. اور اسی طرح جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کا بھی اس سارے پروسیس کے اندر رول ہے، اس رول کو بھی ہم، جیسے پہلے میں نے کہا کہ وہ کبھی بھی کانفلکٹ یا وار کو پروموٹ نہیں کرتے اور نہ کریں گے، اور وہ انہوں نے ثابت کیا پچھلے کچھ عرصے میں. اور اسی طرح ہم ابھی جو اسرائیل والا سچویشن ہے اس کے اندر بھی ایران مثبت رول ہی ہمیں نظر آئے گا، کہ وہ جو ایک بڑا تماچا ہے وہ اسرائیل کے منہ پہ بھی اسی طرح ماریں گے جس طرح انہوں نے مودی کو مارا، اور ایک میجر رجیم چینج ہمیں نظر آئے گا اسرائیل کے اندر. اور اس خطے میں بھی جو فلسطین کے لوگ ہیں، جو ایران کے لوگ ہیں، جو باقی ہمسائے ممالک کے لوگ ہیں، ان ساری جگہوں پہ ہمیں شاید ایک پیس جو ہے وہ بڑھتا ہوا نظر آئے گا، ڈیولپمنٹ ہمیں نظر آئے گی، ٹریڈ پروموشن ہمیں نظر آئے گی، اور چیزیں جو ہیں وہ بہتری کی طرف جائیں گی، بجائے اس کے کہ جو ہے وہ مزید کانفلکٹ کو جو ہے وہ بڑھایا جائے. بالکل ایسا ہی ہے. نو ڈاؤٹ پاکستان وان ان دا وار، پاکستان از وننگ ان دا ڈپلومیٹک لیول، پاکستان از وننگ رائٹ ناؤ. بٹ جن لوگوں کو اس ٹائم پہ فیلڈ مارشل کے اس اہم دورے سے ایشو ہے، ان لوگوں میں صرف ایک انڈین میڈیا ہے یا پھر جو لوگ اس وقت نکل رہے ہیں ان کا بھی مقصد صرف اور صرف پاکستان کو نیچا دکھانا ہے. اس کا مقصد بالکل بھی یہ نہیں ہے کہ وہ پاکستان کی ترقی کے لیے یہ کام کریں. دیکھیں کتنا میں امامہ ایک چیز آپ کو اس میں ایڈ کروں، دیکھیں کتنا ہی اچھا ہوتا کہ آج جب فیلڈ مارشل وہاں پہ گئے تو وہ اپنے فلسطینیوں کے جو اوپر ظلم ہو رہے ہیں اس کے حق میں مظاہرہ کر رہے ہوتے، اور اس پہ یہ باور کرا رہے ہوتے کہ ہم سارے لوگ ان کے ساتھ ہیں. جو ایران کے لوگوں کے اوپر ظلم کیا گیا، یعنی کہ پہل جو اسرائیل کی جانب سے کی گئی، اگر وہ کرتے تو شاید اس کا زیادہ بہتر جسچر جاتا، بجائے اس کے کہ آپ ایک جیتا ہوا جرنیل جو ہے، جو ایک حق کی جنگ کو جیتا ہے، اس کے خلاف جو ہے وہ آپ پروٹیسٹ کر رہے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ آئی ڈونٹ نو کہ یہ کون ان کا جو پولیٹیکل گائیڈ ہے جو ان لوگوں کو گائیڈ کر رہا ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے وہ ہمیشہ سے رانگ فوٹنگ پہ رانگ شاٹ کھیلتے ہیں. ایک طرف وہ مذاکرات کی بات کرتے ہیں، دوسری طرف انہی کے لوگ ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں، یہ جو شہباز گل ٹائپ لوگ اور اس طرح کے جو لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو اس پارٹی کو بیسیکلی خراب کر رہے ہیں. دیکھیں اس پارٹی کے اندر سارے لوگ برے نہیں ہیں، لیکن یہ جو اس طرح کے چند لوگ ہیں، وہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ جو اس پارٹی کو پہلے بھی انہوں نے خراب کیا، اب بھی وہ لوگ جو ہیں وہ اسی طرح کی خرابیاں جو ہے وہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور الٹیمیٹلی اس کا نقصان جو ہے وہ پاکستان کے اندر جو صاف ستھرے چند لوگ اس کے اندر موجود ہیں، ان لوگوں کو بھی جو ہے وہ ان چیزوں کا جو ہے وہ نقصان ہوتا ہے. تو میرے خیال سے اس کو بحیثیت ایک پارٹی بھی ان کو اس کو جو ہے وہ کنڈیم کرنا چاہیے، پبلکلی کرنا چاہیے، تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ یہ اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں، اپنے اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں، اپنے ملک کے نیریٹو کے ساتھ کھڑے ہیں. کیونکہ دیکھیں اسٹیٹ کا نیریٹو سب سے امپورٹنٹ نیریٹو ہے. جو ابھی سچویشن چل رہی ہے دنیا پوری کے اندر یا پاکستان یا مختلف ممالک کے اندر، اس ساری سچویشن کے اندر ہمیں شاید دنیا پوری کے اندر اب اسٹیٹ نیریٹوز کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. دنیا پوری کے اندر اب سب سے پہلے اپنے ملکوں کی بات کی جا رہی ہے، اس کی سالمیت ہے کہ آپ سب سے پہلے پاکستان کی بات کریں، آپ سب سے پہلے پاکستان کی سلامتی کی بات کریں،
پاکستان کی سالمیت کی جہاں پہ بات آئے گی، جہاں پہ پاکستانی اداروں کی بات آئے گی، وہاں پہ کوئی بھی پاکستانی جو ہے وہ آپ کو سپورٹ نہیں کرے گا۔ یہ جو سوشل میڈیا کے ذریعے اور مختلف جو ٹیکٹکس استعمال کر کے لوگوں کو ڈی ٹریک کیا جاتا ہے، وہ اب ہمیں نظر آ رہا ہے کہ لوگ اس آہستہ آہستہ اس چیز سے جو ہے وہ اپنے آپ کو نکال رہے ہیں، اور لوگ جو ہیں وہ اس سارے سچویشن کے بعد اب اپنی پاک فوج، پاک ایئر فورس، باقی جتنے بھی ادارے ہیں ان سارے اداروں کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس طرح کے ایلیمنٹس کو جو ہے وہ اب ڈسکریج کیا جا رہا ہے۔ بٹ سٹل جو اس طرح کی گندی مچھلیاں ہیں، میرے خیال سے ان کو پوری قوم جو ہے ان کو جو ہے وہ ان کی اس حرکت کی مذمت کرتی ہے، اور ہم سلام پیش کرتے ہیں اپنے فیلڈ مارشل کو کہ جو پاکستان نہیں بلکہ دنیا کے ہر فورم پہ جا کے ہر سطح پہ جا کے پاکستان کا کیس جو ہے وہ بڑا اسٹرانگلی لڑ رہے ہیں۔ بالکل یہی بات ہے۔ پاکستان نو ڈاؤٹ اس وقت پاکستان کی سچویشن جو ہے وہ بہت ٹھیک چل رہی ہے، پاکستان کو ریکگنائز کیا جا رہا ہے ہر طرح سے، ملٹری لیول پہ، ڈپلومیٹک لیول پہ ہماری جتنی بھی پالیسیز ہیں ان کا خیر مقدم کیا جا رہا ہے۔ ایک اور چیز جو اس ٹائم ایران کے ساتھ ہماری جو سچویشن ہے، ایران از اور نیبر کنٹری، ہمارے ان کے ساتھ جذبات، ہمارے ان کے ساتھ ایک ریلیجن کا رشتہ بھی ہے، اور ہماری ان کے ساتھ ایک سپورٹ ہے۔ تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اگر جنگ مزید شدت کی طرف جاتی ہے تو پاکستان کی پالیسیز کیا رہیں گی ایران کو لے کر؟ ایران کے ساتھ ہمارا تعلق کس حد تک جائے گا؟ کیا ہم کس طرح سے پارٹیسپیٹ کریں گے، یا کس طرح سے اس چیز کو پیس کی طرف لے کے جانے میں اپنا کردار ادا کر سکتا ہے؟ دیکھیں، میرے خیال سے پاکستان، پہلی بات ہے کہ جو آپ نے خود بات کی کہ ایران کے ساتھ ہمارا رشتہ ایک ڈفرینٹ لیول کا رشتہ ہے۔ وہاں پہ ہمارے بہت ساری آباء و اجداد، ہمارے بہت سارے جو پاک لوگ ہیں وہ وہاں پہ موجود ہیں، اور اس دھرتی کے ساتھ ہمارا ایک مختلف قسم کا رشتہ ہے، ایک ایموشنل قسم کا ہمارا رشتہ ہے۔ اس دھرتی کو ہم کبھی بھی نگلیکٹ نہیں کر سکتے، کبھی ہم تنہا نہیں چھوڑ سکتے۔ ہماری پوری قوم جو ہے وہ ایران کے اپنے بھائیوں کے ساتھ بالکل کھڑی ہے، لیکن اس وقت جو سچویشن ہے، اس سچویشن میں جو پاکستان کا رول ہے، اس رول کو اگر آپ دیکھیں تو پاکستان ہمیشہ سے اپنا ایک پازیٹیو رول پلے کرتا۔ پاکستان نے پیس کی بات کی، اسی طرح جو ایران اور اسرائیل کی سچویشن ہے، ڈیفینیٹلی ہم ایران کو کے لیے ہماری جان بھی حاضر ہے۔ ہم اس دھرتی کے ساتھ ہمارا بہت ایک قابل احترام رشتہ ہے، اور اس رشتے کو جو ہے وہ ہم کبھی بھی چھوڑ نہیں سکتے، کبھی اگنور نہیں کر سکتے۔ بٹ سٹل سب سے پہلے ہم پیس کی بات کریں گے۔ مجھے لگتا ہے کہ پاکستان پیس نیگوسیشنز میں بھی اپنا رول پلے کرے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جو بھی سپورٹ ہو سکی وہ ایران کو جو ہے وہ سپورٹ کرے گا۔ اور یہی جو میں بات کہہ رہا ہوں کہ جیسے آج فیلڈ مارشل منیر صاحب کی ملاقات پریزیڈنٹ ٹرمپ سے ہوئی، تو اس کے اندر بھی جو ہے وہ ان چیزوں کو اٹھایا جا رہا ہے، اور الٹیمیٹلی ہم دیکھیں گے کہ چیزیں جو ہے وہ کمپیریٹیولی ہمیں بہتر بھی ہوتی ہوئی نظر آئیں گی۔ اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ دیکھیں، سچویشن کوئی بھی ہو اس میں وار سلوشن نہیں ہے، سلوشن جو ہے وہ الٹیمیٹلی نیگوسیشن، پیس اور اس طرح کی چیزیں ہیں۔ تو ہم اپنے ایران کے بہن بھائی، ہمارے جتنے بھی وہاں پہ اس سرزمین کے ساتھ ایک ہمارا جو ایک بڑا خوبصورت قسم کا تعلق ہے، اس تعلق کو ہم قائم رکھتے ہوئے ہر لیول پہ مجھے لگتا ہے کہ پاکستان اس کو سپورٹ کر رہا ہے، کرے گا، اور امریکہ اور باقی جو ممالک ہیں وہ بھی ڈیفینیٹلی ایک بہتر رول پلے کریں گے۔ سعودی عرب کا ایک بڑا ایک بہتر رول ہوگا اس ساری سچویشن کے اندر، اور الٹیمیٹلی انشاءاللہ مجھے لگتا ہے کہ چیزیں پیس کی طرف جائیں گی، چیزیں جو ہے وہ کانفلکٹ کی طرف نہیں بڑھیں گی۔ بالکل، انشاءاللہ ہم یہی ہوپ کرتے ہیں ایز اے پاکستانی کہ ایران سیف رہے۔ ایران کے ساتھ ہمارا ایک ایموشنل کنیکشن ہے، ہمارے لیے ایک مقدس سرزمین ہے وہ، اور وہاں کی عوام کے ساتھ ہمارا ایک الگ رشتہ ہے، ایک مضبوط رشتہ ہے۔ تو پاکستان ایز اے کنٹری ہمیشہ یہی ایکسپیکٹ کرے گا، یہی کوشش کرے گا کہ ساری دنیا میں ہر جگہ پیس رہے، اور
امریکن اگر پریزیڈنٹ کی بات کی جائے، ٹرمپ کی بات کی جائے، تو ان کا بھی یہی نظریہ ہے کہ پیس کی طرف لے کے جایا جائے دنیا کو. تو وی ہوپ کہ دنیا پیس کی طرف جائے گی، اور جو سچویشن ہے، جو اس کے بعد جتنی بھی آپس میں جتنی بھی جنگ ہوگی یا جتنی بھی ایک ریس کی جائے گی، وہ ٹریڈ کے معاملے میں کی جائے گی، نہ کہ انوسنٹ لائفز کو سیکریفائس کیا جائے گا. تھینک یو سو مچ. ویل میٹ یو ان دا نیکسٹ پوڈ کاسٹ.